अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फयाज़ वलाना आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन कराम, क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हम यही सुनते आए हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से, मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, लेकिन ये तकरार अब बहुत हो चुकी। मुसलसल ऊपर तले मुख्तलिफ तजर्बात करने के बाद आज पाकिस्तानी कौम इस फैसला कुन मोड़ पर पहुँच चुकी है कि अब इन्होंने फैसला करना है कि मुझे क्यों निकाला और मुझे यूँ निकाला, कि ये तकरार ख़त्म होनी है या नहीं होनी। क्योंकि चंद माह पहले तक हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा सियासी धड़ा हमारी इस्टेब्लिशमेंट को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा था और उन पर इल्ज़ामात लगा रहा था कि जो कुछ पाकिस्तान में किया धरा है उसके ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं, हमारे मुक़्तदर हलके हैं, और मुक़्तदर हलकों में हमारी आर्मी भी है, हमारी अदलिया भी है और हमारी आला ब्यूरोक्रेसी भी है। अब चंद माह बाद सूरत हाल ये बदली है कि टेबल टर्न्स हुई हैं। इधर टेबल की इस तरफ बैठे हुए उस तरफ चले गए हैं और टेबल की उस तरफ बैठे हुए इस तरफ आ गए हैं। जो कल तक इनके बयानात थे, अब ये बयानात उनके बन चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान वाज़े तौर पर इस वक्त दो धड़ों में बटा हुआ है। एक इमरान खान और उसके चंद हवारी और चंद हरीफ हैं उसके और हलीफ, और एक दूसरी तरफ PDM है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब क़यादत कर रहे हैं, उस ग्रुप की जरदारी साहब उनके दस्ते रास्त हैं, और उनके बाएं हाथ पे मौलाना फजल रहमान साहब बैठे हुए हैं। और फिर बची कुची 13, 14, 16 जमातें जिसमें शाह अहमद नूरानी के बेटे अवैस नूरानी तक शामिल हैं, और अब इक़्तिदार के हिस्से बखरे वो कर रहे हैं जो कुछ अर्सा पहले तक PTI की क़यादत में, इमरान खान की क़यादत में PTI वाले इक़्तिदार के मज़े लूट रहे थे, और शेख रशीद जैसे एक सीट वाले साहिबान वज़ीर दाखिला बने हुए थे। इक़्तिदार के मज़े उन्होंने कितने लूटे और कितने नहीं, इसके किस्से कहानियाँ तो मानिका ख़ानदान और फर्रा गोगी और फिर पता नहीं कहाँ से होते हुए कहाँ तक सिलसिले जाते हैं। ये शायद इसमें कुछ वक्त लगेगा, वो चीज़ें खुल के सामने आएंगी कि उन्होंने वाकई कोई इक़्तिदार के मज़े लूटे, कोई करप्शन की, कोई माल बनाया, माल खाया, नहीं खाया। वक्त लगेगा इन चीज़ों को सामने आने में। लेकिन इमरान खान से पहले जो बरसर इक़्तिदार लोग थे उनके किस्से कहानियाँ तो ज़बान ज़द आम थे। उन्होंने तो कहा जाता था कि करप्शन की इंतहा कर दी, और फिर पानामा के केस में अगर किसी को सज़ा हुई तो वो भी मियां नवाज शरीफ साहब थे, और फिर उनकी साहबजादी वो भी सज़ा याफ्ता हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान का निज़ाम देखें कि सज़ा याफ्ता होने के बावजूद वो अपने वालिद साहब की इयादत के लिए ज़मानत पर बाहर आती हैं, और फिर आज तक उनसे कोई नहीं पूछता कि आप तो अपनी वालिद साहब की इयादत के लिए ज़मानत पर बाहर आई थी, वालिद साहब तो पाकिस्तान में हैं ही नहीं, तो फिर आप पाकिस्तान में क्यों आज़ादी से घूम फिर रही हैं। और मज़े की बात यह है कि वो पाकिस्तान भर में अपनी एक सियासी कैंपेन चला रही हैं। ये सिलसिला हर तरफ है, दोनों तरफ। लेकिन अगर हमारे पाकिस्तान में वाकई हमने ये डिसाइड करना है कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है, तो फिर ये वक्त है, आज हमारी कौम ने डिसाइड करना है कि वो चाहते क्या हैं। कुछ अर्सा पहले भी ये मौका मिला था हमारी कौम को, लेकिन उस वक्त शायद मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनके साथी थे, उनको ये बात समझ नहीं आई थी। क्योंकि जब इमरान खान ने DGISI की तकर्री पे स्टैंड लिया था, अगर वाकई सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से हमारे पाकिस्तान के सियासतदान मुखलिस थे, अगर उस वक्त वो इमरान खान से इस एक नुक्ते पे उसके साथ खड़े हो जाते, तो शायद हमारी बैरकों में बैठे हुए जर्नैलों को ये सबक उन्हें मिल जाता कि अब शायद पाकिस्तान की अवामी सतह पर और पाकिस्तान की सियासी क़यादत और पाकिस्तान की अवाम एक नुक्ते पर इकट्ठी हो गई है कि हर बंदे को अपनी लिमिट्स के अंदर काम करना है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ कोई उसूली सियासत तो होती नहीं, वसूली सियासत होती है, उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ये शायद लगा कि इमरान खान की मुखालफत करके मुझे इक़्तिदार मिल जाए, और उन्होंने वाकई ऐसा किया और उन्हें इक़्तिदार वसूल उन्होंने कर भी लिया। अब टेबल टर्न्स हुई हैं तो इमरान खान साहब अब वही तकरीरें कर रहे हैं। आज 17 जुलाई के इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि 2 दिन बाद इलेक्शन है पाकिस्तान में, और यही इस इलेक्शन के बाद फैसला होना है कि 17 जुलाई के बाद का पाकिस्तान कैसा होगा। ये जानने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मेरा अंदाज़ा ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का चीज़ों को देखने का, सोचने का ज़रा सा अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। पाकिस्तान में शायद हम जो है मुखालफत बराए मुखालफत के कायल होते हैं, लेकिन जब अब बाहर निकलते हैं पाकिस्तान से, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है हमें, तो हमारी देखने और सोचने की सलाहियत भी ज़रा डिफरेंट होती है। मेरी अपने प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से यही कोशिश होती है और दरख्वास्त होती है कि जब आप बात करें तो ये ना लगे कि ये पाकिस्तान का कोई टॉक शो है, कि जिस तरह पाकिस्तान के टॉक शोज़ में नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन होता है, ऐसी बात ना हो और एक दूसरे के गिरेबानों पे हाथ ना हो
بلکہ یہاں ہم ایسی بات کریں جس سے واقعی لگے کہ یہ اوورسیز پاکستانی پاکستان سے باہر گئے ہیں تو ان کے دیکھنے، سوچنے، سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت مختلف ہو چکی ہے، ان کے اینگلز ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں اور یہ براڈ پرسپیکٹیو میں سوچتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں میرے معزز مہمان جناب کامران ملک صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز شریف گروپ کے سیکرٹری جنرل ہیں کینیڈا میں، ابھی حال ہی میں لندن سے آئے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کے دوران کیا باتیں ہوئیں، اور یہ بھی پوچھیں گے کہ میاں صاحب پاکستان واپس کیوں نہیں جا رہے جبکہ ان کے اپنے بھائی اس وقت برسر اقتدار ہیں۔ ان کے ساتھ دوسرے تشریف رکھتے ہیں جناب پاکستان تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری جنرل جی ٹی اے کینیڈا کے جناب امتیاز اوان صاحب۔ ویلکم جناب اسٹوڈیو امتیاز اوان صاحب اور کامران ملک صاحب۔ اور یہ بتاتے چلیں کہ کامران ملک صاحب مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں بائی پروفیشن، لیکن یہاں مسلم لیگ نون کا جھنڈا تھامے ہوئے ہیں۔ امتیاز اوان صاحب ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ سے وابستہ ہیں لیکن پی ٹی آئی کے انتہائی متحرک اور فعال کارکن ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو ملک صاحب آپ سے ہی بات شروع کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ جو میں نے ابتدائیہ میں بتایا ہے کہ اب ہم ایک ایسے فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکے ہیں کہ شاید یہ کامیابی میاں صاحب کی ہے کہ میاں صاحب نے سول سپریمیسی کا نعرہ انہوں نے لگایا تھا کچھ عرصہ پہلے جب انہیں اقتدار سے نکالا گیا تھا، تو انہوں نے مجھے یوں کیوں نکالا کا نعرہ لگایا اور پھر وہ اسلام آباد سے لاہور تک جلوس بھی لے کے گئے اور پھر انہوں نے لندن میں بیٹھ کے تقریر بھی کی اور اتنی خطرناک تقریر کی کہ میرے جیسے کمزور دل لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ شاید دس از دی اینڈ آف مسلم لیگ نون، یا میاں صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک سپیچ میں 14 دفعہ آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کا اور ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب کا ایک سپیچ میں 14 دفعہ نام لیا۔ بعد میں انہوں نے اور 2-3 تقریروں میں بھی یہی رویہ رکھا۔ اس وقت لگا کہ میاں صاحب واقعی سول سپریمیسی کا نعرہ لے کے آگے ہیں میدان میں، اور اب پاکستان میں کسی آرمی کی، کسی جنرل کی، کسی ان کی اسٹیبلشمنٹ والوں کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کریں، وہ اپنی لمٹس میں رہیں گے۔ لیکن آج یہی بات دوسری طرف جا چکی ہے۔ پی ٹی آئی والے دوست آج گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے انفلوئنس کر کے نکالا گیا ہے، بلکہ وہ تو اس سے بھی 4 قدم آگے جاتے ہیں کہ جی امریکہ بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن امریکہ نے سازش کی ہے، لیکن اصل میں جو اس سازش کو پریکٹیکلی جو امپلیمنٹ کرنے والے تھے وہ آرمی تھی، عدلیہ تھی اور اس کے ساتھ پی ڈی ایم تھا۔ یہ عمران خان صاحب کا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس وقت ٹھیک تھے یا نواز شریف صاحب اینڈ شہباز شریف صاحب آج ٹھیک ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں۔ پروگرام بات چیت شروع کرنے سے پہلے میں ایک شعر مجھے یاد آ گیا آپ کی باتوں سے۔ میں آج زد پہ ہوں تو خوشگماں نہ ہو، چراغ سبھی کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ تو یہ سچویشن جو ہے کچھ اس قسم کی ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب آپ سویلین سپریمیسی کی، آپ کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریز کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ آپ پر، چونکہ وہ اس وقت کے ایڈوانٹیج لے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ پر ہنستے ہیں اور آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت جب وہ اس سائیکل سے گزرے تو چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی بنیاد ایگزیکٹلی یہی تھی جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا انفارچونیٹلی انجام کیا ہوا جب پاکستان مسلم لیگ پیپلز پارٹی کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز نہیں کر رہی تھی تو اس کو فرینڈلی اپوزیشن کے تانے دیے گئے، اس کو بار بار یہ کہا کہ ان کا جو ہے آپس میں باریاں لگی ہوئی ہیں اور مختلف تانے دیے گئے، جبکہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشنلی اس دوسری پارٹی کو ایک لیوریج دے رہے ہیں کہ جو الیکشن جیت کر رہی ہے وہ اپنا ٹائم پورا کرے۔ اب سچویشن جو اب میاں نواز شریف نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جس طریقے سے جو آپ نے بات کی ہے، ایک آواز بلند کی، اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک رول تھا اس کو ایکسپوز کیا، نام لے کر کیا، اور میرا خیال میں ان کا جو سٹینس تھا بڑا کلیئر تھا۔ ان کا سٹینس یہ تھا کہ آپ لوگ جو ہے اپنی کانسٹیٹیوشنل جو دائرہ ہے اس میں کام کریں اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہو جائیں۔ لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کا ایک دعویٰ ہے وہ نیوٹرل کا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ آج بھی ہمارے جو پوزیشنز ہیں اس میں بڑا ڈفرینس ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بالکل پولیٹیکل فیلڈ ہمارے لیے چھوڑ دیں، لیٹ دا پولیٹیشینز ڈیسائیڈ، اور ہمیں قانون میں سب کو برابر ایک حق ملنا چاہیے، ڈیفینڈ کرنے کا بھی اور کنوکٹ کرنے کا بھی، اور عدالتیں آزاد ہوں اور اس کے مطابق ہم کار کریں۔ اور آج بھی ہم اسی پر قائم ہیں، اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہم اس کے خلاف ہیں،
اور اس کو ہم جو ہے کنڈون نہیں کرتے. تو پولیٹیکلی نیوٹرل کرنے کا ایک علیحدہ سٹینس ہے, اور پولیٹیکلی جس طرح ان کے جو ایک جو اتحادی ہیں چودھری پرویز الہی, ان نے یہ کہا کہ جی یہ کب تک پیمپرز بدلتے رہیں گے. تو میرا خیال میں وہ پیمپرز بدلنے والا ٹائم گزر چکا ہے. لیٹ دیم بی نیوٹرل, اور ہم آگے اپنا سفر بڑھائیں, اور اسی میں ہماری کامیابی ہے. چلیں, امتیاز امان صاحب یہ تو کہتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی نیوٹرل ہو چکی ہے, اور کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کا موقف یہ تھا کہ آرمی مداخلت نہ کرے, وہ اپنے لمٹس میں رہیں, اپنے ڈیفنس کا ان کی ڈیوٹی ہے, بیرکس میں رہیں, اپنا وہ ذمہ داریاں جو ہیں ان کی وہ ادا کریں, اور وہ پرائم منسٹر کے انڈر ہیں, پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہیں, اور وہ شاید انہوں نے ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے. اور اس وقت شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, شاید آرمی ان کے انڈر ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ شہباز شریف صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے, اور اس وقت پاکستان میں سول سپریمیسی ہے اور ایک سول راج ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا فیاض بھائی, اور ای آواز پہ میرے پہلی دفعہ اپیرنس ہے, بہت متاثر کن آپ کا سیٹ اپ ہے, بہت شکریہ بلانے کا. اب آپ کا سوال یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں اور سول سپریمیسی قائم ہو چکی ہے. وہ تو صرف ون ورڈ میں جواب دوں گا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے لیے شہباز شریف کہتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب میری مدد کریں, میں نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہیں. آن ریکارڈ ہے, یہ کوئی میں 100 سال پرانی نہیں, یہ کچھ 2-3 ہفتے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو جہاں تک نون لیگ کی پالیٹکس ہے, وہ لحد سے مہد تک, ابتدا سے اینڈ تک, جوتوں سے جوتوں تک کی سیاست ہے. وہ ایک ہاتھ جوتوں پر ہوتا ہے, دوسرا گردن پہ ہوتا ہے. وہ ایک دفعہ ہمارے ایک بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں پیر پگارا صاحب, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, انہوں نے کہا تھا ایک ہاتھ گردن پہ ہوتا ہے, ایک پیروں پہ ہوتا ہے. وہ دب جائے گردن تو پیروں والا اٹھا کے گردن پہ رکھ لیتے ہیں, نہ دبے تو پھر دوسرے ہاتھ سے بھی جوتے چمکانے شروع کر دیتے ہیں. تو ایک بھائی جو ہے وہ سول سپریمیسی کی جنگ لڑ رہا تھا, دوسرا بھائی جو ہے گیٹ نمبر 7 پہ جا کے اپنی باری اور اپنی منتیں ترلے کر رہا تھا. جس دن شہباز شریف پہ اور حمزہ شہباز پہ فرد جرم عائد ہونا تھا, اس دن وہ حلف اٹھا رہے تھے یہ ہے پاکستان میں سول سپریمیسی. اور جہاں تک بات ہے عمران خان کا, کہ عمران خان نے آج تک اتنے دن گزر گئے, آج تک ایک دفعہ بھی نہ آرمی چیف کا نام لیا, نہ پی ٹی آئی کے ورکرز بے شک نام لیتے ہیں. نیوٹرل سے مراد ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے سول سیٹ اپ کے اندر کوئی بھی اختیار ہو پاکستان کی ملٹری کا. لیکن اب مجھے بتائیں نا, بریگیڈیئر رانجھا صاحب ہوتے ہیں سیکٹر کمانڈر پنجاب 2013 کے الیکشن میں, جب یہ الیکشن جیتتے ہیں تو انہیں یہ بنا دیتے ہیں سی ایم کا کوآرڈینیٹر, اور آج وہ ہیں پی ایم صاحب کے انسپیکشن سیل کے ہیڈ. یہی ہمیں گلا ہے کہ آج جو بریگیڈیئر راشد صاحب ہیں سیکٹر کمانڈر لاہور, اور بریگیڈیئر فہیم رضا صاحب جو ہیں سیکٹر کمانڈر اسلام آباد, کل جب الیکشن ختم ہو جائیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں نون لیگ پھر کوئی نہ کوئی پوزیشنز دے دے گی. ججوں کو, جرنیلوں کو, جو بھی ان کی خدمت کرتا ہے, ابھی بھی سیٹنگ جرنیل کوئی ان کے سینیٹرز ہیں, کوئی ان کے منسٹرز ہیں, اور کون سا جج ہے جس نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اور اس کو انہوں نے پھر بعد میں نوازا نہیں ہے. تو سول سپریمیسی شروع ہوتی ہے اس نقطے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اون کرتے ہیں پاکستان آرمی کو. پاکستان آرمی کا کام پاکستان کی دفاع کرنا ہے, پاکستان کی نظریاتی اساس کا دفاع کرنا ہے, لیکن پاکستان کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ کے ہم خلاف ہیں. خواجہ آصف نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ میں الیکشن ہار رہا تھا اور پھر میں نے آرمی چیف کو فون کیا اور پھر میں الیکشن جیتا. یہ فلور آف دا ہاؤس پہ ان کی تقریر ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا پھر میں جیتا, انہوں نے کہا ہم آپ کو ہارنے نہیں دیں گے, اور اس کے بعد وہ انہوں نے کہا نہیں, لیکن وہ پھر جیت گئے. اناؤنس ٹی وی پہ ہوتا ہے, آپ کے موجودہ جو وزیر داخلہ ہے وہ دنیا نیوز پہ اناؤنس ہو جاتا ہے کہ الیکشن ہار گئے فیصل آباد سے. رانا ثناءاللہ صاحب جو آج کل لوگوں کو اختلاف رائے کے اوپر ان کے شناختی کارڈ اور سٹیزن شپ بلاک کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کا اناؤنس ہو جاتا ہے الیکشن ہار گئے, اور وہ پھر دوبارہ پتہ نہیں کس طرح سے جلو پھرتا ہے, آر ٹی ایس بیٹھتا ہے اور پی ٹی آئی 20 سیٹیں ہار جاتی ہے. یہ گورنمنٹس کو کمزور رکھنے کی جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی یہ شروع سے کوشش تھی, عمران خان نے شروع سے کوشش کی کہ وہ انہیں کمزور نہ کریں. پاکستان آرمی کمزور ہوتی ہے جب پاکستان آرمی کا رول پالیٹکس میں آتا ہے, ان کا کام دفاع ہے, ان کا کام پاکستان کے باہر ہے. تو اس کے لیے ہم پی ٹی آئی کے ورکر لڑ رہے ہیں. آج تک انشاءاللہ تعالی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری جنگ کتنی لمبی ہوتی ہے, اور انشاءاللہ 17 تاریخ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا الیکشن کی بعد میں ہم بات کریں گے. ناظرین کرام, پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم پنجاب کی ضمنی الیکشن کی طرف جائیں گے کیونکہ وہاں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. ابھی اس پہ باتیں ہیں, ابھی آپ نے جتنا ابتدائیہ کیا ہے, دونوں نے آپ نے گفتگو کی ہے, اس سے مجھے اندازہ یہ لگا ہے کہ
آپ نئے سول سپریمیسی کی جنگ آپ نے نئی لڑنی شروع کی ہے. آپ نے اس سے پہلے یہ مزہ نہیں چکھا تھا. آپ اقتدار میں بھی پہلی دفعہ آئی آپ کی پارٹی, اور اقتدار میں آنے کے بعد پہلی دفعہ ہی آپ کو پتہ چلا کہ کس طرح پریزن والی گاڑی باہر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, کس طرح رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں, کس طرح آرڈر آ جاتے ہیں کہ رات کو عمران خان صاحب ابھی ایکٹنگ اس وقت پرائم منسٹر کے اختیارات عمران خان کے پاس ہی تھے جب وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ڈائری اٹھا کے بنی گالا گئے. جب تک نیا پرائم منسٹر نہیں آتا رسمی سے جو ہوتے ہیں اختیارات وہ پرائم منسٹر کے پاس ہی ہوتے ہیں, لیکن رات 1:50 پہ پاکستان کے تمام ایئرپورٹس پہ جو لسٹ جاتی ہے کہ یہ لوگ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ہیں, یہ لوگ فلائی نہیں کر سکتے, شہباز گل وغیرہ یہ وہ, اور اس میں پرنسپل سیکرٹری اعظم خان تھے عمران خان کے یہ وہ, تو وہ کہاں سے آ رہے تھے, وہ لسٹیں کہاں سے آ رہی تھیں, وہ کون تھا, وہ یہ نیا آپ نے مزہ چکھا ہے, انہوں نے پہلے چکھا ہوا تھا. اس سے پہلے زرداری صاحب بھی اسپیچز کر چکے تھے اور زرداری صاحب نے چیلنج کیا تھا کہ جی آپ نے 3 سال رہنا ہوتا ہے آرمی چیف, ہم تو ہمیشہ کے لیے یہاں ہیں. اور اس کے بعد وہ بے شک نیو یارک چلے گئے تھے, لیکن ایک دفعہ انہوں نے ہمت کر کے وہ اسپیچ کی تھی. بات یہ ہے کہ یہ سچویشن, یہ ساری باتیں, یہ ساری صورتحال پاکستان بھر کے 22 کروڑ عوام اور 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کو نظر آ رہی ہیں. کسی بہانے سے قدرت نے یہ بہانہ بنایا, نہ پاکستان کے دشمن آپ ہیں, نہ یہ ہیں, نہ زرداری صاحب ہیں, سارے پاکستانی ہیں, اور آپ کے پیچھے لاکھوں لوگوں کے ووٹ ہیں, لاکھوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے آپ لوگ اور آپ کی قیادت. جب سارا کچھ اسی طرح ہے اور پھر انہوں نے ایک تجربہ کیا, انہیں سبق حاصل ہوا, انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا, اس کے بعد تجربے کیے, پھر انہوں نے نعرے لگائے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, سارے تجربے انہوں نے کر کے یہ پھر آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے تازہ تجربے کیے, آپ کو پتہ چلا ہے کہ کون سیکٹر کمانڈر ہوتا ہے اور کون کیا کرتا ہے اور کون کہاں سے RTS بٹھاتا ہے, کون RTS اٹھاتا ہے, آپ کو سارے تجربے ہو گئے ہیں. اتنے تجربے کرنے کے باوجود اگر آپ لوگ if you still keep on fighting for that chair کہ پرائم منسٹرشپ ہمیں مل جائے, چیف منسٹرشپ ہمیں مل جائے, ہمارے ہاتھ میں ڈور آ جائے ہر چیز, اگر پھر بھی آپ اسی طرح لڑتے رہیں گے تو پھر وہ کوئی اور طریقہ نہیں ڈھونڈ لیں گے. آپ نظریاتی سرحدوں اساس کی بات کرتے ہیں, نظریاتی نہیں, جغرافیائی سرحدوں کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے. نظریاتی کے لیے آپ کے پاس اسلامی نظریاتی کونسل ہے, آپ کے پاس کیبنٹ ہے, آپ کے پاس اپنے ادارے ہیں, پارلیمنٹ ہے, عدلیہ ہے, اور چیزیں ہیں, وہ نظریاتی کی وہ کریں گے. اگر DGI SPR بھی ہمیں ہیلپ کرتا ہے, کچھ موویز بنا دیتا ہے, کچھ گانے ریلیز کر دیتا ہے, وہ بھی اچھی بات ہے. وہ there is nothing as long as overstep نہیں کرتے, وہ کرتے رہیں, وہ ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں. آپ کو سبق کب حاصل ہونا ہے. آپ میں تھوڑا سا اس کے اوپر بات کرنا چاہوں. کامران بھائی بات کر لیں. پھر دیکھیں بڑے پیاری شخصیت کے مالک ہیں امتیاز اوان صاحب, لیکن دیکھیں آپ باتوں کو یا جو حقیقت ہے اس کو توڑ مروڑ کر آپ اگر پیش کریں گے تو پھر تو اس کا ہم کہیں بھی نہیں پہنچیں گے. جہاں تک آپ نے کہا کہ سویلین سپریمیسی اب ہر طرف ہے, تو میں اس بات کے اوپر نہ ایگری کرتا ہوں اور نہ میں یہ کلیم کر رہا ہوں کہ جی سویلین سپریمیسی آ گئی ہے ایک دم اور آپ پاکستان جو اسٹیبلشمنٹ سے آزاد ہے. ہمارا جو ایک ٹیمپرری جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیت ہے وہ نیوٹرلائز کرنا ہے. ہماری ٹیمپرری, آپ سمجھتے ہیں نیوٹرل اس وقت. میں آپ کو ایک چیز سمجھانے کی, دیکھیں اس وقت اب ایک جو سچویشن تھی, ایک ایسے سیٹ اپ کو زبردستی جوڑ کے رکھا گیا تھا جو کہ اس وقت میجورٹی میں نہیں تھا ڈیفرنٹ پارٹیز کے ساتھ. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پنجاب میں 132 PMLN کے تھے, 121 PTI کے تھے. ان کو میجورٹی میں کنورٹ کرنا وہ کوئی نیچرلی اس طرح نہیں ہوا تھا. آپ بھر کے جس طرح سے لوگوں کو لائے گئے, جس طرح یہاں رک جاتے ہیں نا, آپ نے نمبرز کی بات کی. پنجاب میں جہانگیر ترین صاحب اپنے جہاز میں جن لوگوں کو بٹھا کے لائے تھے, کیا وہ انڈیپینڈنٹ MPA تھے یا مسلم لیگ نون کے MPA تھے؟ دیکھیں پہلے تو بات, میرے سوال کا جواب دیں. پہلے انڈیپینڈنٹ تھے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, لیکن نون کا کوئی توڑا انہوں نے. جی ہاں, نون کے بھی کتنے بندے توڑے جی؟ نون کے تقریباً کوئی 8 MPAs تھے جن کو انہوں نے پارٹی میں رہتے ہوئے وہ PTI کو سپورٹ کر رہے تھے. سپورٹ کرنا, اور عثمان بزدار کو ووٹ دیے انہوں نے. جی انہوں نے ووٹ دیا, سیٹ اپ آپ نے انہیں ڈسکوالیفائی کیوں نہیں کرایا؟ دیکھیں ڈسکوالیفائی تو یہ ابھی ریسنٹ آپ کی ججمنٹ آئی ہے نا, یہ چیز PTI والوں کی بات کرتے ہیں نا. مسلم لیگ نون کے 8 MPA اگر حمزہ کو چھوڑ کے عثمان بزدار کو سپورٹ کیا, میں ابھی کی بات نہیں کر رہا, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب عثمان بزدار بنے, جب عثمان بزدار چیف منسٹر بنے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے 8 بندے جو نون لیگ کے ووٹوں سے MPA بنے تھے, انہوں نے عثمان بزدار کو ووٹ ڈالا, آپ نے ان 8 کو ڈسکوالیفائی کیوں نہیں کرایا؟ دیکھیں
ایک تو بات یہ ہے کہ جس طرح سے اب میں پھر اسی رول کے اور اسی خفیہ ہاتھ کی بات کروں گا جس نے آپ کے ہاتھ باندھ دیے. ابھی آپ نے پاناما کا ذکر کیا, 400 میں تھوڑا سا اسی طرف آتا ہوں, میں بھی اسی کے سے ریلیٹڈ یہ بات ہے, اس لیے تھوڑا سا وہ کریں. دیکھیں آپ نے کہا کہ پاناما کا ریویل ہوا. پاناما میں 482 پاکستانیوں کے نام تھے, میاں نواز شریف کا نام نہیں تھا. ایک میاں نواز شریف کو کنوکٹ کیا گیا, ان کو ڈی سیٹ کیا گیا, ان کو بھیجا گیا. وہ بھی پاناما پر نہیں کیا گیا, آپ کو معلوم ہے کہ وہ اقامہ کا مسئلہ ہوا اور ایک خیالی سیلری کے اوپر کیا گیا. اب ان حالات کے اندر جہاں ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو جس کے پاس فلی گورنمنٹ ہے اس کو آپ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں فار سم تھنگ وچ ہی ہیز ناٹ ٹیکن, اور اس کو اقامے کے اوپر کر دیتے ہیں. وائل ایٹ دا سیم ٹائم ایک دوسرا آپ کا اپوننٹ ہے جو پی ٹی وی پہ حملہ کرتا ہے, جو کہ وہاں پارلیمنٹ پہ حملہ کرتا ہے, جس کا جو فارن فنڈنگ کے 77 ٹوٹل اکاؤنٹس تھے, اس میں سے وہ 12 جو ہے ڈکلیئر کرتا ہے, 53 ڈکلیئر نہیں کرتا ہے. 310 ملین روپیز اس کے جو ہے اس نے ڈکلیئر نہیں کیے, اس کو آپ کچھ نہیں کرتے. نو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان لا بریکر ہے. یہ ساری جتنے یہ ساری چیزیں کورٹ میں آپ کیوں نہیں لے کے گئے؟ دیکھیں یہ سارے کورٹ میں کیا خیال ہے آپ کا, فارن فنڈنگ کیس موجود نہیں ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ تو پھر آپ کو معلوم ہے یہ تو وہی ہاتھ ہے جن کو آج یہ گالیاں دے رہے ہیں, انہی ہاتھوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اقتدار میں بھی ہیں, اس کے باوجود وہ ہاتھ اتنا مضبوط ہے کہ اس نے فیصلے تک روکے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن. یہ تو آج کی میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا. دیکھیں میں آپ کو یہ 8 سال سے بتا رہا ہوں نا, 8 سال سے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ان کا اندر کا گھر کا بھیدی جس کو آپ سمجھ لیں, اکبر ایس بابر صاحب, وہ سارا ریکارڈ لے کے پہنچتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹس نہیں دیے گئے, وہ اس کی مس یوز کا بھی بتا دیتے ہیں. اس میں اکبر ایس بابر نے جو دیا وہ تو چیزیں آ گئی نا سامنے. آپ اس سے اگلے سٹیپ پہ جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ مضبوط ہاتھ جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہونے دے رہا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اب یہ معاملہ کس کے پاس ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن کیا ہے؟ ایک خود مختار ادارہ ہے جو کہ گورنمنٹ کے اندر نہیں آتا. تو اب الیکشن کمیشن جب یہ ڈیسائیڈ کرے گا اس کو آپ گورنمنٹ فورس نہیں کر سکتی. تو بات یہ ہے نہیں گورنمنٹ کی تو بات ہی نہیں نا. آپ نے تو کہا کہ ایک مضبوط ہاتھ ہے جو فیصلہ نہیں ہونے دے رہا, آپ نے تو یہ کہا. تو میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مضبوط ہاتھ ابھی بھی فعال ہے, متحرک ہے. سول سپریمیسی والا صرف نعرہ تھا, اگر آپ یہ پریکٹیکلی آپ ابھی تک وہ اچیو نہیں کر سکے. میں نے تو اب سٹارٹ ہی اسی سینٹنس سے کیا تھا کہ آپ ابھی تک تگ و دو میں میں نے تو سٹارٹ اسی جدوجہد کر رہے ہیں. سینٹنس سے کیا تھا. جدوجہد اگر آپ اپنی مرضی سے کریں گے اور وہ اپنی مرضی سے کریں گے. فار ایگزامپل اس وقت 2 دھڑے ہیں نا, ایک پرو عمران خان, ایک اینٹی عمران خان. پرو میں عمران خان ہے, شیخ رشید ہے, اعجاز الحق شاید اس سے مل گیا ہے, صاحبزادہ وہ جو سنی اتحاد والا صاحبزادہ ہے, بس یہی 3-4 لوگ ہیں نا اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے. دوسرا گروپ جو ہے جس کو میاں نواز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں, اس میں زرداری صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں, اپنا آفتاب شرپاؤ ہیں, وہ ہیں اختر مینگل صاحب ہیں, بزنجو گروپ ہے, سارے بڑے گروپ ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو آؤٹ تو کوئی نہیں ہے. ان 2 گروپس کے علاوہ کوئی تیسرا گروپ نہیں ہے. ٹھیک بات. دونوں گروپس کو یہ بات سمجھ لگ گئی ہے کہ ہمیں آسانی سے حکومت نہ پہلے کرنے دی گئی تھی, نہ اب کرنے دی جا رہی ہے, نہ آئندہ کرنے دی جائے گی. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, اس کے باوجود آپ ایسی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں, مل کے بیٹھ جائیں, اقتدار کی ہوس سے نکل جائیں اور کچھ چیزیں طے کر لیں. آپ اس پوزیشن میں ابھی بھی نہیں ہیں. نہیں, آپ نے بڑی اچھی سجیشن دی ہے اور آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے, اور میں اس کے ساتھ 100% ایگری بھی کرتا ہوں, کرنا بھی اس طرح چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور پارٹی ہے جو کہ بینیفیشری ہے اس سارے کے سارے تانے بانے کی. وہ جا کے چاہے کشمیر کا ایشو ہو اس کے اوپر بات نہیں کرتی, وہ جا کے ایز اے پرائم منسٹر اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوں اس پر بات نہیں کرتی, وہ جا کے اپنی تمام پوزیشن کو پہلے غدار قرار اور آج بھی غداری قرار دیتی ہے. وہ جا کے اس وقت کھڑے ہو کے ان کو, اب تو غداری سے معاملہ آگے بڑھ گیا کیونکہ اب تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ آپ کو جواب دینا پڑے گا کیونکہ آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں, عوام کو ایسی باتیں کرتے ہیں. دیکھیے ہم پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں. جب پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں اس طرح کی جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ یقین رکھتی تھیں, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے, جس میں پاکستان مسلم لیگ موجود ہے, جس میں باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, نیشنلسٹ پارٹیز ہیں, وہ ساری تو اس بات پہ ایگری کرتے ہیں اور پولیٹیکل ڈائلاگ پہ ایگری کرتے ہیں. لیکن ایک بیچ میں ایسا ایلیمنٹ آتا ہے جو کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی شے پہ ہی آیا تھا, اس کو راستہ بھی وہی نظر آتا ہے اور وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے پر بھی تیار نہیں ہے. آپ بٹھا دیں, آج میں اپنی لیڈرشپ سے بات کرتا ہوں اور ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, آپ پلیز اس کو مطلب اس چیز کو آگے لے کے چلیں. یہ بھی پوچھنا ہے کہ آپ ابھی لیڈرشپ سے مل کے آئے ہیں تو کیا ہوا. ابھی امتیاز امان صاحب آپ نے ان کے سارے سوالوں کا جواب دینا ہے, لیکن پہلے ہمیں اگر آپ نے موقع دیا تو وقفے پہ جانا پڑے گا.
ناظرین کرام ابھی ہم ایک وقفے پر چلتے ہیں. جب وقفے سے واپس آتے ہیں تو امتیاز امان صاحب کا یہ گلہ کہ جی اگر آپ نے موقع دیا تو. اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. You are watching E-Awaz TV, Voice of Community. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 12واں کھلاڑی ود فیاض ولانا, اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ کینیڈا کے سیکرٹری جنرل جناب کامران ملک صاحب, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے سابق سیکرٹری جنرل جناب امتیاز امان صاحب. جی امتیاز امان صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے بولنے کا موقع دیا تو میں کامران ملک صاحب کی بات کا جواب دوں گا. جناب آپ کے پاس پورا موقع ہے, آپ جواب دیں جو دینا چاہتے ہیں. بہت شکریہ فیاض بھائی, میں نے مذاقاً بات کی تھی, آپ ہمیشہ موقع دیتے ہیں. اچھا, میں کوشچن بائی کوشچن جاؤں گا. جو سب سے پہلے انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا جمیل شرک پوری کی قیادت میں, اور ایک انصاری صاحب ہے ان کی قیادت میں 7 MPAs ان سے ناراض ہوئے تھے, لیکن وہ ان سے ناراض ہوئے تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بننے کے بعد. اس کے بعد کبھی بھی انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں کوئی ووٹ نہیں دیا, نہ بجٹ میں اور نہ ہی یہ عدم اعتماد میں پی ٹی آئی کو ووٹ انہوں نے نہیں دیا. اور آئی تھنک وہ کچھ بہتر نیگوسیشن کرنا چاہ رہے تھے اور شاید ہو بھی گئی ہیں, تو دے وینٹ بیک. تو پہلی تو یہ ان کی تصحیح کرنا ضروری تھا. دوسرا جو انہوں نے بات کی جمہوریت کی کہ کچھ ساری جماعتیں جمہوریت پسند ہیں سوائے پی ٹی آئی کے, تو پی ٹی آئی نے اگر جمہوریت پسند نہیں تھی اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے آنا ہوتا تو 22 سال عمران خان جدوجہد نہ کرتے. نواز شریف صاحب کی طرح گورنر ہاؤس میں جاتے, جنرل جیلانی صاحب کے جو مہمان ہیں انہیں وہ جوس پلاتے انار کا, اور پھر بن جاتے, اپوائنٹ ہو جاتے وزیر خزانہ, اور ایسے کرتے کرتے چلے آتے. لیکن انہوں نے مشکل روٹ اپنایا ہے, لیکن چلیں ٹھیک ہے, وہ تو ایک ہماری تلخ ہسٹری ہے. اور جہاں تک عمران خان دہشت گرد اور عمران خان غدار, سپریم کورٹ پہ حملہ عمران خان نے نہیں کیا تھا. وہ ایک ایسا دھبا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اوپر جو کبھی بھی مٹ نہیں پائے گا کہ سپریم کورٹ کے بینچ نمبر 1 پہ حملہ ہوتا ہے اور چیف جسٹس صاحب اپنی جو ہے نا وہ عزت بچا کے جو ہے وہ بڑی مشکل سے اپنی کرسی سے چھلانگ لگا کے جاتے ہیں. تو یہ ہسٹری ہے, بھول جاتے ہیں کئی دفعہ ہمارے نون لیگ کے دوست, تو انہیں تھوڑا سا یاد کروانا پڑتا ہے. تو رہ گئی بات کہ مساق جمہوریت, ساری جمہوریت پسند قوتیں, آج جن کیسوں میں نواز شریف صاحب نااہل ہوئے ہیں یا جن کیسوں میں شہباز شریف کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھا 9 اپریل کو, جس دن فرد جرم عائد ہونا تھا, ان میں سے ایک بھی کیس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ان کے اوپر نہیں بنایا. یہ سارے زرداری صاحب کے اوپر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف بنواتے رہے ہیں کہ ہم ان کا پیٹ پھاڑیں گے, پیسہ لے کے آئیں گے, اور ساری وہ باتیں. اور اسی طرح سے زرداری صاحب جو ہے وہ نواز شریف کے اوپر کیس کرواتے رہے, اور جتنے بھی کیسوں میں ان کے اوپر کنوکشن ہوئی ہے, پی ٹی آئی تو اس وقت کبھی گورنمنٹ میں آئی نہیں تھی. ہاں, سول سپریمیسی یہ ہے کہ ایک بندہ ایک جماعت بناتا ہے, پاکستان کی گلی گلی کریا جاتا ہے, پاکستان کے نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتا ہے, الیکشن لڑتا ہے, ہارتا ہے, پھر لڑتا ہے, پھر ہارتا ہے, کسی جرنیل کے پیروں میں نہیں بیٹھتا, کسی کی منت نہیں کرتا, لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں, اور بالآخر کرتے کرتے 1 سیٹ, پھر 35 سیٹیں, پھر گورنمنٹ, اور اس کے بعد پھر اپنے سٹینڈز پہ کھڑے رہنے پہ بین الاقوامی دباؤ پہ ایک سائفر آتا ہے. ہمارے سٹنگ آرمی چیف صاحب کو ایک 18ویں گریڈ کا امریکہ کا جو ہے وہ بیوروکریٹ کہتا ہے کہ عمران خان کے خلاف اگر یہ جو عدم اعتماد ہم لے کے آ رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی تو آپ جو ہے آپ بھگتیں گے. ہمارے جرنیل صاحب اس کے آگے لیٹ جاتے ہیں. ہمیں تو نون لیگ سے گلا ہی کوئی نہیں, ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ جو سائفر ہے جو سپریم کورٹ کے اندر پڑا ہوا ہے, جو پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف پریزیڈنٹ الوی صاحب نے ایک لیٹر کے ساتھ لکھ کے بھیجا ہے کہ اس پہ تحقیق کریں, آخر کون سا تیزاب لگا ہوا ہے اس سائفر کے اوپر, آخر کون سا بارود بندھا ہوا ہے کہ اسے کھولنے کی جرت نہیں ہو رہی ہمارے پورے سپریم کورٹ سے. کھول کے دیکھیں تو صحیح کہ اس میں مخاطب کون ہے اور اس میں کس نے کس کو کیا کہا. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ نواز شریف کی غلطی ہے یا شہباز شریف کی غلطی ہے, یہ بیچارے تو ہمیشہ اسٹوجز تھے, آج بھی ہیں, پھر بھی رہیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بیرونی سازش ہوئی, اسی طرح سے چھنگا مانگا کی سیاست کر کے جس طرح پہلے نواز شریف صاحب آئے تھے, پھر شہباز شریف کو نازل کیا گیا کیونکہ امریکہ بہادر ناراض تھا, کیونکہ سی پیک کو ڈسمنٹل کرنا تھا, کیونکہ انڈیا کے ساتھ مذاکرات کروانے تھے. آج جا کے انڈین چینل دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ہوا نکل گئی, وہ امریکن دباؤ پہ ہمارے ساتھ آ کے ٹیبل پہ بیٹھنے کے پہ تیار ہیں, جو کہ عمران خان ڈینائی کرتا تھا, کیونکہ عمران خان کی آزاد خارجہ پالیسی تھی جو کہ نہ امریکہ کو پسند تھی, نہ ہمارے ریجنل بلی انڈیا کو پسند تھی, اور ظاہر ہے جندال صاحب کے پارٹنر کو بھی نہیں پسند تھی.
تو ظاہر ہے پھر جب بہت سارے لوگوں کے مشترکہ مفادات ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کے لیے لائعمل بھی بنتا ہے. پہلے سازش ہوتی ہے, اس کے بعد مداخلت ہو جاتی ہے. پھر تو ہمارا یہی کہنا ہے, باقی بے شک الیکشن ہاریں 17 تاریخ کو, بے شک جیتیں. اگر تو الیکشن ہوا پی ٹی آئی جیتے گی, اگر سلیکشن ہوئی جس طرح سے جنرل جیلانی نے کی تو ہمیں کوئی غم نہیں ہے, کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ یزید جنگ جیت گیا تھا, تاریخ ہار گیا تھا. ہم نے یزیدوں کے آگے سر نہیں جھکانا, انشاءاللہ تعالیٰ لڑتے رہنا ہے. اور اس دن تک جب تک پاکستان کی حاکمیت پاکستان کے عوام کے پاس واپس نہیں آتی, ہمیں کسی جنرل جیلانی یا کسی جنرل باجوہ کی منت ترلے نہیں کرنے. ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے. امان صاحب, میرا رونا یہی ہے کہ آپ لوگ جب اقتدار میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کو سارا ہرا ہرا نظر آتا ہے, جب اقتدار میں نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ پتہ نہیں کہاں سے بات بڑھاتے یزید تک کے لفظ استعمال کر جاتے ہیں. یہ میرا رونا ہے. آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ ایک منٹ کامران صاحب, آپ ابھی لندن سے ہو کے آئے ہیں, اسی طرح کے خیالات تھے کچھ عرصہ پہلے تک میاں نواز شریف صاحب کے, اور میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے کیمرے میں دیکھ کے نام لے کے بولتے تھے ہمارے آرمی چیف اور DGI کے بارے میں, اور کہتے تھے کہ آپ یہ کر رہے ہو, آپ وہ کر رہے ہو, آپ وہ کر رہے ہو, وہ کر رہے ہو. اور پھر مریم نے تو مزاحمت کرتے کرتے انہوں نے اپنا فارمولہ بھی بتا دیا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. ان کے منہ سے پوری بات نکل گئی کہ میں مزاحمت کر کیوں رہی ہوں, مفاہمت. آپ میاں نواز شریف صاحب سے مل کے آئے ہیں ابھی تازہ ترین, اب میاں صاحب کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ اب تو میاں صاحب پاور میں ہیں, اور میاں صاحب ایسا ہمارا خوبصورت ملک ہے کہ ایک بندہ جو پاکستان کی گورنمنٹ کو مطلوب ہے وہ پاکستان میں واپس نہیں جاتا, لیکن پوری گورنمنٹ کو لندن طلب کر لیتا ہے. ایک پرائم منسٹر اور 8-9 کیبنٹ کے ممبر اگر اس بندے کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے ہوئے, ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہوں, تو اس کا مطلب ہے حکومت کو اس نے طلب کیا اور حکومت آ گئی. حالانکہ وہ بندہ حکومت کو مطلوب ہے, حکومت پاکستان کو. یہ تو خوبصورت ملک ہے ہمارا. آپ میاں صاحب سے مل کے آئے ہیں, میاں صاحب کا اس وقت کیا درجہ حرارت کیا ہے؟ کیا وہ بھول گئے ہیں وہ سارا کچھ جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں؟ بہت ساری باتیں ہیں. آنیسٹلی امتیاز امان صاحب کی باتیں سن کے تو مجھے رونا آ گیا, خدا کی قسم. اتنی مزاحمت تو اتنی انقلابی قسم کی نے باتیں کی ہیں, پتہ نہیں کب تک. وہ اگر میں تھوڑا کیوں پھر وہی بات ہے کہ آپ حقائق کو جب توڑ موڑ کے بات کرتے ہیں. ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو 4 سال میں PMLN کے اوپر یا کسی کے اوپر ایک کیس نہیں بنایا. ابھی اس دن ان کے جو رانا ثناءاللہ والا جو بنایا بھی ہے تو وہ بیٹھ کے اس پہ رو بھی رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ باقی میاں صاحب کا بتائیں, میاں صاحب سب کو کیا ہے. اگر ان نے نہیں بنایا تو کم از کم ان کو یہ جو دن رات کا رونا روتے ہیں کرپشن کا, اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر کچھ ہوتا تو پھر بنا لیتے. اگر 4 سال یہ اسی چیز پہ لڑتے رہے اور اب تک کچھ نہیں کر سکے, تو 10 سال مشرف بھی کرتا رہا تب بھی کچھ نہیں کر سکے. 3 دفعہ میاں صاحب نے پرائم منسٹرشپ چھوڑی ہے, ان نے جو ہے یہ مزاحمت کی ہے, اور اسی کے مزاحمت کے ہی نتیجے میں انہوں نے 3 دفعہ پرائم منسٹرشپ اور چیف منسٹرشپ کا یہ دیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بٹ اینی وے, دوسرا یہ اپنی آزادانہ فارن پالیسی کی بات کر رہے تھے. حالانکہ ریکارڈ پر ہے کہ کتنی دفعہ یہ مودی کو ٹیلی فون کرتے رہے اور مودی ان کا فون نہیں اٹھا رہا تھا. اب جب اس ایک بندے کا اسٹیچر اتنا بھی نہ ہو کہ کوئی ایک سٹنگ پرائم منسٹر آپ کا فون ہی ریسیو کر لے, دوسرے کے پاس آپ اسپیشلی بھیج رہے ہیں اپنے جو اسپیشلی ریپرزنٹیٹیوز ہیں اور وزیر خارجہ کو کہ وہ آپ مہربانی کر کے ٹیلی فون کر لیں, وہ ٹیلی فون نہیں کرتا, تو یہ کون سی خارجہ پالیسی کی بات کریں؟ اب اس کے اوپر اب مجھے رونا ہے یا ہنسنا ہے تو میں اس بات پہ نہیں کرتا. پھر یہ دھرنے کی بھی بات ان سے ذرا کلیئر کر لیں کہ یہ تو بڑی مزاحمت کر کے آنے والے تھے, یہ تو بڑی انقلاب لے کے آنے والے تھے. پھر یہ لندن پلان کے لیے کس لیے بیٹھ گئے تھے؟ یہ طاہر القادری صاحب ان کے جو کزن تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ لندن میں بیٹھ کے یہ ساری باتیں کیوں کر رہے تھے؟ یہ اب جو ظہیر الدین جو ہے جنرل ظہیر اسلام, اس نے جب بات کی تو اس وقت کیا سچویشن تھی؟ ابھی اکاؤنٹیبلٹی پہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے, بٹ میں نہیں اس سچویشن میں جاؤں گا. کمنگ بیک ٹو اچھا دیکھیں, میاں صاحب کو جس وقت ڈسکوالیفائی کیا گیا انہوں نے بالکل ایک نعرہ بھی لگایا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنا جو انصاف ہے اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اور آج وہی چیز پروو ہو رہی ہے, وہ وہیں بیٹھے ہیں, اسی طرح مضبوط ہیں. آج پاکستان کی گورنمنٹ بھی جو ہے انہی کے پاس ہے, آج جو ہے ساری اسٹیبلشمنٹ بھی پھر انہی کو ہی سن رہی ہے, میاں صاحب کو سن رہی ہے. دیکھیں نا, اگر میاں صاحب کے بیانیہ کی فتح نہ ہوتی تو نیوٹرل کہاں سے ہوتے؟ پھر وہ جو ان کا 15 سال کا پلان تھا جو ایک عمران خان اور اس کے ساتھ اسٹیبلش کر کے اب ملک کو آلموسٹ بینکرپسی پہ ڈال دیا. اس وقت اگر ہم لوگ نہ آتے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بنیادی طور پہ جس دن ہم آئے, ہم نے سب سے غیر مقبول
فیصلے کیوں کیے؟ ہم کیا ہماری وہ ریکوائرمنٹ تھی؟ نہیں، ہماری ریکوائرمنٹ نہیں تھی، لیکن ہماری پہلی کمٹمنٹ ہمارے ملک کے ساتھ ہے. ہماری کمٹمنٹ پاکستان کو بینکرپسی سے بچانا تھا. جو تباہی، اگر میں اکنامک فگرز اس وقت آپ کو کوٹ کروں تو آپ میرا خیال میں میں کیا بتاؤں کہ کس جگہ پہ. لیکن وہ تو کہتے ہیں فارن ریمیٹنسز ہم نے جو ہے 21 سے 31 پہ لے گئے، ہم ایکسپورٹس جو ہے 21 سے جو ہے 28 پہ لے گئے. میں آپ کو ہم نے آئی ٹی کی ایکسپورٹس تاریخ میں اتنی نہیں بڑھی، ہم نے بمپر کراپ کیا ہے، ہم نے وہ جو ڈیفیسٹ تھا وہ کم کیا ہے، ہم نے جو اپنا ٹیکسز کی کلیکشن تھی 3600 سے ہم 6200 پہ لے گئے ہیں، 6200 ہزار پہ لے گئے ہیں. وہ تو فگرز ان کے کچھ اور بتاتے ہیں. آپ کے پاس وہی فگرز ہیں یا کوئی اور ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، دیکھیں نا، اگر آپ کا 29,000 بلین کا جو لون تھا اس کو آپ 51,000، یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے واپس کیا ہے. اگر واپس کیا ہے تو 51,000 بلین تک کیسے پہنچ گیا؟ یہ جو انفلیشن تھی جو ہمارے وقت 3.9 اور 2.3 اس لیول پر تھی، اس کو 11% اور 13% تک کہاں سے لے کے گئے؟ یہ جو سرکولر ڈیٹ تھا جو 11,000 بلین کا تھا، جس کو یہ 24,000 بلین تک لے کے گئے، وہ کہاں سے آیا؟ امپورٹ. اور یہ جو ہماری ایک اسٹیبل جو ایک گورنمنٹ تھی جس میں کنسسٹنٹ ایک گروتھ آ رہی تھی آپ کی جی ڈی پی میں، وہ ایک دم -0.5% پہ کہاں سے چلی گئی؟ اس وقت تو ایون کرونا بھی نہیں آیا تھا. کامران ملک صاحب ایک منٹ، ابھی آپ کے پرائم منسٹر اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں. جی، شہباز شریف صاحب کی صدارت میں نیشنل اکنامک کمیشن کا، قومی اقتصادی کمیشن کا اجلاس ہوا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں اتنی گروتھ ہوئی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ 2021 میں 5.7 تھی، اور ابھی 2021 اور 22 اینڈ تک یہ 5.9 اور 6 کو ٹچ کرے گی. یہ تو نیشنل اکنامک کمیشن بتا رہا ہے. جی ہاں، بالکل ٹھیک بات ہو رہی ہے. اگر مائنس آپ 6% لے جائیں، دوبارہ 6% اگر آپ انکریز بھی کر دیں تو کھڑے تو وہیں 0% پر ہے نا. آپ نے آگے کا سفر تو نہیں کیا. آپ تو پہلے ڈبوئیں اور پھر اس کے بعد جو بھی سچویشن کر رہے ہیں، بات تو وہی ہے. IMF کے ساتھ تو آپ نے یہ ساری کی ساری ڈیل کی ہے، ہم نے تو نہیں کی. IMF تو ہو ہی نہیں رہا، ابھی ہو چکا ہے، وہ 1.4 دینے کے لیے راضی ہوئے ہیں نا. تو ہو رہا ہے، لیکن یہ جو جتنی 1.8 تھے لیکن 1.4 شاید وہ دے رہے ہیں. اسٹیٹ آف پاکستان نے جو کمٹمنٹس کی تھیں، ہماری گورنمنٹ کمیٹڈ ہے اس کے مطابق وہ کمٹمنٹس پوری کرے گی، کیونکہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کوئی کمٹمنٹس کرے اور اسے بیک آؤٹ کر جائے، کیونکہ اس کے بعد تو آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. اب بات کرتے ہیں میاں صاحب کے ساتھ میری ملاقات کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب سے میری بڑی اچھی ملاقات رہی، اور الحمدللہ بالکل 1 to 1 ایک ملاقات رہی ڈار صاحب کے ساتھ بھی اور میاں صاحب کے ساتھ بھی، اور بڑی اوپنلی باتیں ہوئیں. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا. میں نے ان سے ایک جیسے ہماری بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا کہ دیکھیں جی، ڈس انفارمیشن ہے، پروپیگنڈا ہے، ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے ود ڈس انفارمیشن اینڈ پروپیگنڈا. تو میاں صاحب کا جواب بڑا مجھے اس نے حیران بھی کر دیا اور مجھے ان کا مرید مزید ایک میں کہوں گا کہ بنا دیا. انہوں نے کہا دیکھیں، پچھلے 30 سال سے ہمارے خلاف ایسی پروپیگنڈا چیزیں چل رہی ہیں، لیکن آج بھی ہم پاکستان میں حکومت میں بھی بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے ہماری پاکستان میں آج بھی اگر الیکشن ہو جائیں تو ہم انشاءاللہ وہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، میں بھی ہیں. اب اس پوزیشن میں ہم اگر ہم بھی وہی کام کریں جو کہ یہ لوگ کرتے ہیں تو پھر ہمارے میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا. سو ہز ایڈوائز وار کہ آپ اپنا فوکس ٹھیک رکھیں، آپ نگیٹیوٹی سے باہر آئیں، آپ جو جس طریقے سے ہماری پالیٹکس ہیں، جو ہمارا راستہ ہے، اسی پہ چلتے رہیں. تو ایک تو یہ بات ان کے ساتھ کافی ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ ان نے یہ بات بھی بڑی کلیئرلی کہی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، اس وقت ہمارا جو گورنمنٹ میں آنا ہے اور یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز ہیں، یہ پولیٹیکلی وائز ڈیسیجن نہیں ہے، لیکن ہماری پہلی کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے. ہم اگر اس پولیٹیکل کمٹمنٹ اگر پولیٹیکل ہم کام کریں تو پھر تو وہی ہوگا جو PTI میں عمران خان کی گورنمنٹ نے کیا کہ پیٹرولیم پروڈکٹ کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں، اور آپ نے اس دن جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز کم کر دی، اور 470 بلین روپیز کا آپ نے پاکستان کی اکانومی کو ٹیکا لگا دیا، اور وہ منتھ ٹو منتھ لگ رہا تھا. اگر ہم اس ڈائریکشن میں جاتے تو آج تو پاکستان بینکرپٹ ہو چکا تھا. تو ہم نے irrespective of how the political decisions have to be taken which are against our political ambitions جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ہمیں وہ political decisions لینے ہیں، باقی اللہ پر چھوڑنا ہے، اور انشاءاللہ ہم sincerely کام کریں گے تو ہم آگے سے کامیاب ہوں گے. یہ تو بات اچھی ہو گئی، لیکن ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہمارے جو ہیں، میں پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی سوچ اور اوورسیز پاکستانیوں میں تھوڑا سا فرق، زیادہ فرق نہیں ہے، تھوڑا سا ہے. اوورسیز پاکستانی بڑی سیدھی بات کرتے ہیں. ایک اوورسیز پاکستانی جب تصویر دیکھتا ہے، آپ کی ہم تصویر دکھاتے ہیں کہ جی یہ کامران ملک صاحب میاں نواز شریف صاحب سے مل کے آئے ہیں، لندن میں ملاقات ہوئی ہے ان کی، اور یہ تصویر ہے ان کی. بندہ کہتا ہے یہ بندہ ہمارا کینیڈا سے گیا ہے، اپنے ملک صاحب تھے، اپنے بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے میاں صاحب سے پوچھا نہیں کہ میاں صاحب آپ پاکستان کیوں نہیں جاتے؟ آپ تو علاج کرانے آئے تھے، علاج آپ کا کمپلیٹ ہو گیا،
اب کی پاکستان میں آپ کو پہلے خطرہ تھا, آپ نے جو وہاں ضمانت دی ہوئی تھی, آپ نے اس بندے کو, ایک شریف آدمی شہباز شریف جس کا نام ہے, آپ نے اس کو بھی وہاں شرمندہ کیا عدالتوں کے سامنے اور پاکستانی عوام کے سامنے کہ اس نے آپ کی گارنٹی دی کہ یہ علاج کرا کے واپس آ جائے گا, آپ علاج کرا کے واپس بھی نہیں جا رہے. اب پہلے آپ کو خطرہ تھا کہ وہاں وزیر داخلہ شیخ رشید تھا, وہ آپ کو پاسپورٹ نہیں دے رہا تھا, اگر دے بھی رہا تھا تو آپ تھا کہ آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا, آپ کو مشکل میں رکھا جائے گا. اب تو آپ کے بھائی وہاں پرائم منسٹر ہیں, وزیر داخلہ آپ کے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, پنجاب میں حمزہ ہیں, پورے پاکستان میں کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے, سندھ میں آپ کے زرداری صاحب ہیں. اب میاں صاحب واپس کیوں نہیں جا رہے؟ آپ ذرا ورکر ہیں پی ایم ایل این کے, آپ کے تو اتنا نہیں ہوگا کہ آپ پوچھتے, لیکن کیوں نہیں جا رہے؟ لیکن آپ مولانا صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں ہماری جو پاکستان کی جو حالات ہیں. میں اس میں اس وقت پولیٹیکل بات نہیں کر رہا, اور نہ ہی میں آرمی کا خطرہ ہے, کیا حالات کیا خراب؟ میں آپ کو سمپل سی بات کرتا ہوں. دیکھیں, ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے سولی چڑھا دیا, ٹھیک ہے, ایک عدالتی قتل کر دیا. نظری ضرورت آپ نے بنا دیا کہ ساری عمر کے لیے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے راستے کھول دیے. 10 سال تک میاں صاحب کو آپ نے ملک بدر رکھا. ایک پرائم منسٹر جب واپس آتا ہے, ایگریمنٹ تھا نا 10 سال, میں وہی بات کروں, دیکھیں جو بھی بات ہے, چلیں 9 سال کر لیں, 8 کر لیں, جو بھی بات کر لیں. اچھا, جب وہ واپس آتے ہیں ان کو ہتھکڑیاں لگا کے واپس بٹھایا جاتا ہے اور وہاں سے نکالا جاتا ہے. اچھا, پھر اس قسم کے حالات آپ نے دیکھے ہیں. اچھا, جج ارشد ملک کی جو ایک کنفیشن ہے, میں تھوڑی سی ہسٹری کی بات نہیں کر رہا, آج کیا مسئلہ ہے, میں یہ ساری آپ کو بات واپس جا رہے ہیں. دیکھیں, آج اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بالکل بدل چکا ہے, پاکستان میں انسٹیٹیوشنز انڈیپینڈنٹ ہیں, پاکستان میں جو ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہے, اور وہ اگر میاں صاحب کی یہ اسٹریٹجی جو ان نے, ٹھیک ہے, وہ وہاں جانے میں بھی تو ان سے زیادہ تو پی ٹی آئی سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے بورڈ بٹھایا تھا, آپ کے جو ہے ہاسپٹل کے جو ڈاکٹر فیصل تھے وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے, سر اتنے معصوم ہے تو پھر استعفیٰ دے کے چلے جاتے سر. نہیں, وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. میں آپ کو یہ بتاؤں, وہ تو بات پرانی, وہ تو اپنی ناکامی تسلیم کر رہے ہیں نا. چھوٹی سی ہاتھ یہاں بھی ہو گیا. جب آپ یہ جسٹس فائز عیسیٰ کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے, ہم تو معصوم تھے. اس وقت تو روز آپ کے منسٹر سے لے کے پرائم منسٹر تک روز ان کے اوپر چیختے تھے. میرے بھائی اور ان کے سارے جتنے فالوورز ہیں وہ بھی ان کے اوپر چیختے کرتے تھے. اچھا, پھر یہ ساری کی ساری چیزیں جب, اچھا پھر اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں رانا ثناء اللہ کی کنفیشن آپ کے سامنے ہے, 35 پنچر والی کنفیشن آپ کے سامنے ہے, 4 حلقے کھلے اور اس میں بھی ہار گئے, وہ آپ کے سامنے ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پرنسپلز اور آپ کا جو مورل ویلیوز کہاں ہیں؟ کیا آپ نے ایک چیز میں معافی نہیں دیا؟ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا, اور اگر دے دیا بٹوین دی لائنز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان جانے میں اس وقت بھی ڈرتے ہیں, وہاں ان کے بھائی کی حکومت نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کی حکومت. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ خوف ہے انہیں. دیکھیں میاں صاحب نے وہاں بیٹھ کے فیاض بھائی, it's too many questions now, I have to talk. انہیں خطرہ کیا ہے؟ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کی یہ جو بھی ہم ایز اے ورکر بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے یہ ساری اسٹریٹجی وہ رن کریں. نہ جائیں, بالکل نہ جائیں. پاکستان محفوظ ملک نہیں ہے. نہیں, پاکستان محفوظ ملک تو آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے کہ کتنا محفوظ ملک نہیں ہے. محفوظ پاکستان اس کی پھر آپ وزارت عظمیٰ کیوں سنبھالی ہوئی ہے؟ آپ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ پھر کھل کے سامنے آ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس ملک کو صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے سارے ایفرٹس کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ میاں صاحب واپس آئیں گے ایٹ دا رائٹ ٹائم. اینڈ وہ رائٹ ٹائم کون سا ہوگا کوئی پتہ نہیں. یہ تو اب میں اس چیز کو نہیں بتا سکتا کہ کس طرح. اب فیاض بھائی یہ تقریباً جو ہے نا وہ 15 منٹ بول رہے ہیں, تو اب میں بھی 15 منٹ بولوں گا. اچھا بولیں, تو ہم نے الیکشن پہ بھی بات کریں. نہیں, وہ پھر وہ ٹائم کا تو میرا پرابلم نہیں ہے. جب میرے سے سوال ہوں گے تو میں جواب ضرور دوں گا. سب سے پہلے انہوں نے بات کی تھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی, کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بہت خراب تھی عمران خان کے دور میں. اب شہباز شریف صاحب جو ہے ان کو بہت ٹھیک کرنے لگے ہیں. برکس کا ابھی کانفرنس ہوئی ہے, یہ وہ فورم سے جہاں پہ عمران خان اگلی سیٹوں پہ جو ہے نا وہ مدعو ہوتا تھا. آج حال یہ ہے کہ نہ برکس میں بلایا گیا, ہر تیسرے دن پیوٹن صاحب جو ہے وہ سنب کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے پی ایم کو, اور چائنا بیچارے 3 دفعہ اپلیکیشن دے چکے ہیں, اپنی آنے کی درخواست کر چکے ہیں, چائنا ان کو ویلکم ہی نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ انہوں نے جس طرح سے ڈونلڈ لو کے آگے گھٹنے دیکھے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے. یہ بیچارے شہباز شریف, نواز شریف, یہ تو ساری زندگی جوتوں میں بیٹھ کے حکومت کی ہے, وہ پھر بھی کرتے رہیں گے. ان کا نہیں پرابلم پاکستان کے امیج کا ہے, کہ پاکستان کا جو انٹرنیشنل امیج خراب ہوا ہے وہ پتہ نہیں کتنے ڈیکیڈز لگیں دوبارہ اس کے بننے میں. باقی ایک اور بات, کامران بھائی یقیناً سچ کہہ رہے ہوں گے اور ان کے پرائم منسٹر جھوٹ کہہ رہے ہوں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کبھی پیٹ پھاڑتے ہیں, کبھی وہ گلے لگاتے ہیں, اور ان کے اپنے طریقے ہیں. کیونکہ جو پرائم منسٹر صاحب نے نمبرز دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کی
پوری ہسٹری میں ایوب خان کے علاوہ کبھی بھی نواز شریف کے کسی بھی دور میں 4% سے اوپر گروتھ نہیں ہوئی. ہمارے جو 4 سال کی گورنمنٹ ہے، 1 سال کرونا کھا گیا، 1 سال اس کے بعد سپلائی چین پرابلم، اس کے بعد سب سے تیزی سے ریکور پاکستانی اکانومی نے کیا، دنیا میں تیسرے نمبر پہ تیزی سے ریکور کیا. تیسرے سال 5.7، چوتھے سال 5.97 ہے یا 98 ہے، آلموسٹ 6 ہے. تو جو اکنامک سروے آف پاکستان ہے جو شہباز شریف کی گورنمنٹ نے جاری کیا ہے، وہ یقیناً جو ہے وہ پھر غلط کہہ رہے ہوں گے کامران بھائی کے نمبر تھوڑا آگے پیچھے ہیں، نون لیگ کے ہوتے ہیں نمبر آگے پیچھے، کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو جس سوال پہ بھائی کی وہ پھنس گئی تھی گوٹی کہ نواز شریف واپس کیوں نہیں آ رہے، یہ لوگ ہیں جو جب تک ان کا وہ لاڈلا انوکھا لاڈلا ہے نواز شریف، وہ کہتے ہیں مینوں تسی پرائم منسٹر بناؤ تو میں تاں ہی واپس آنا ہے. تو وہ جب گئے تھے اس وقت جھوٹ بول رہے تھے، وہ اب جھوٹ بول رہے ہیں، یا سول سپریمیسی اس وقت نہیں تھی یا سول سپریمیسی اب ہے؟ اگر سول سپریمیسی نہیں ہے تو شہباز شریف نے حکومت کیوں لی ہے؟ پاکستان کی گورنمنٹ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت 7 بلین کے آپ کے پاس تھا فورن ایکسچینج ریزرو، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی 22 بلین کے تھے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو 24 بلین کی آپ کی ایکسپورٹ تھی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے آخری سال میں آخری 2 مہینے لگے، بیڑا غرق بھی کیا نون لیگ کی گورنمنٹ ہے. اسٹل ہماری 32 بلین ایکسپورٹ ہے جو پاکستان کی 74 ایئرز کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ہے. پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ 5 بلین تک جانی تھی، وہ ابھی 24% ڈاؤن ہوئی ہے کیونکہ آخری 2 مہینوں میں انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں. وہ سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگاتے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو وہ پیچھے کرتے بیچارے بیچارے کے آئی ٹی سیکٹر کو 24% نیچے پہ لے آئے ہیں. فیصل آباد کی لومیں بند ہیں، اب 1 بلین کے زیادہ آپ کے جو آرڈرز ہیں ٹیکسٹائل کے وہ کینسل ہو چکے ہیں. تو 3 چیزیں تھیں جو پی ٹی آئی پہ الزام تھا. ایک یہ کہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئیے، اگر اسٹیبلشمنٹ لائی تھی تو وہ پھر ابھی بھی ہمارے ساتھ ہوتی نا. اسٹیبلشمنٹ کوئی پی ٹی آئی کو رکھنا ہوتا تو وہ ابھی بھی شہباز شریف کو نہ لاتی. اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہوئے الحمدللہ کھڑے رہیں گے پاکستان کے لیے. دوسرا الزام یہ تھا کہ اے ٹی ایم مشینیں ہوتی ہیں، یہ پیسے خرچ کرتی ہیں. عمران خان الیکشن جیتا ہے، ہماری ساری اے ٹی ایم مشینیں جو ہیں وہ پورے کچے کے تھیلے میں ڈال کے وہ شہباز شریف کی گود میں رکھ دی ہیں. وہ ایک اس طرف بیٹھا ہوتا ہے ہمارے اے ٹی ایم، دوسرے شہباز شریف کی دوسری طرف بیٹھا ہوتا ہے. تیسرا الزام تھا بیڈ گورننس. بیڈ گورننس یہ ہے کہ آپ کا ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا احساس کا پروگرام اسٹینفورڈ یونیورسٹی کہتی ہے کہ اٹ از بیسٹ پروگرام فار سوشل اپ لفٹنگ. اسٹینفورڈ یونیورسٹی پی ٹی آئی نے نہیں بنائی، وہ امریکہ کی ون آف دا ٹاپ 2 یونیورسٹیز میں آتی ہے. تو یا تو ان لوگ نون لیگ کے نمبرز خراب ہیں یا پھر امریکہ کی یونیورسٹی جو اسٹڈی کرتی ہیں ان پہ ان کے نمبرز خراب ہیں. آخری 1 منٹ ہے. کامران ملک صاحب، سنڈے کو کیا ہوگا؟ ضمنی الیکشن میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ جیت رہے ہیں، ہار رہے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ سے امید تو یہی ہے. دیکھیں ہم جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سنسیئرلی ایک ایفرٹ ہے اس ملک کو اگر اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے جو کہ ایک بینکرپسی تک پہنچ چکا تھا، اگر انسٹیبلٹی سے بچانا ہے اس پرٹیکولر سچویشن میں. اگر آپ دیکھیں تو 10 تو وہ سیٹس تھیں جس میں آزاد امیدوار جیتے تھے، جن میں پہلے بھی کوئی ایز سچ سچویشن نہیں تھی پی ٹی آئی کی. تو اب ہم امید یہی رکھتے ہیں چند سیٹس پر سخت مقابلہ بھی ہوگا، تھوڑی بہت سیٹس ادھر ادھر بھی ہوں گی، لیکن میجورٹی آف دی سیٹس ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 14-15 سیٹس تک پی ایم ایل این انشاءاللہ جیتے گی. جاز امان صاحب، آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ اگر الیکشن ہوئے تو 20 میں سے 18 سیٹیں جیتیں گے. 2 سیٹوں پہ ٹوٹل جو اصل مقابلہ ہے، ایک ملتان والی سیٹ پہ اور ایک بکھر والی سیٹ پہ، باقی ساری سیٹیں ہم نے جیتنی اگر الیکشن ہوا. لیکن اگر جنرل راشد صاحب کا جو فیوژن سیل ہے اسلام آباد میں انہوں نے بنایا ہے، اگر اس نے الیکشن جو بریگیڈیئر راشد، دیکھیں آپ کو یاد ہو گیا، اس کا مطلب ہے نیریٹو کام کر رہے ہیں. تو بریگیڈیئر راشد اور بریگیڈیئر فہیم صاحب کا جو سیل ہے فیوژن سیل، اگر اس نے دھاندلا کیا بہت بڑا تو ہو سکتا ہے پھر ہم 14 سیٹیں جیتیں. اور اگر وہی ہوا جو ہمیشہ نواز شریف کو الیکشن جتانے کے لیے ہوتا ہے تو پھر ہم اس سے کوئی بھی نہ جیتیں. ہم نے تو لڑنا ہے الیکشن، ہم نے الیکشن لڑنا ہے، اس لیے لڑنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی جمہوری ریاست رہنے دینا ہے، جرنیلوں کی اور ججوں کی کھیتی نہیں بننے دینا. بہت شکریہ امتیاز امان صاحب، تھینک یو کامران ملک صاحب. ناظرین اکرام، یہ تھے پی ٹی آئی کینیڈا اور پاکستان مسلم لیگ کینیڈا کے رہنما. آپ نے ان کی گفتگو سنی. میں نے پوری کوشش کی کہ یہ پاکستان کے روایتی سیاسی جو بیانیہ ہیں اس سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کریں، لیکن وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے. یہ بھی بدلیں گے آہستہ آہستہ، لیکن یہ تب بدلیں گے جب میں اور آپ بدلیں گے. آپ جب بھی ان دوستوں سے ملیں، ظاہر آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، آپ انہیں یہی بتائیں کہ ہم اوورسیز پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے تھوڑے سے مختلف ہیں
ہماری گفتگو، ہماری باتیں، ہمارے سلسلے تھوڑے سے مختلف ہونے چاہیے. ہمیں ایک سٹیپ آگے جانا ہوگا. روایتی قصے کہانیاں بہت ہو چکے. کامران ملک صاحب نے بتا دیا کہ میاں نواز شریف صاحب کا فی الحال پاکستان جانے کا کوئی ارادہ نہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بھائی کی حکومت ہے، پاکستان میں وزیر اعظم ان کا بھائی ہے، بھتیجا ان کا وزیر اعلیٰ ہے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ان کا چہیتا ہے. لیکن اس کے باوجود کامران ملک صاحب کے مطابق میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ابھی بھی چیزیں اس طرح ان کے ہاتھ میں نہیں آئیں. اور امتیاز اوان صاحب کا الزام یہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں، کامران ملک صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک رائٹ ٹائم ہوگا اور انشاءاللہ اس پہ وہ ضرور آئیں گے. اور کامران ملک صاحب کا یہ سمجھنا جو ہے، یہ کوئی کامران ملک صاحب اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی اپنا بیانیہ نہیں بناتے. ان کا بیانیہ ان کی لیڈرشپ کی طرف سے انہیں جو انسٹرکشن ملتی ہیں، جو ان کی سوچ ہوتی ہے، جو ان کی آبزرویشن ہوتی ہے. ظاہر ہے یہ کینیڈا سے لندن جا کے میاں صاحب کے پاس ملے، بیٹھے، بات چیت کی، تبادلہ خیال ہوا، تو انہوں نے اسی سے یہ اخذ کیا نتیجہ کہ شاید اس وقت رائٹ ٹائم نہیں ہے پاکستان میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے. پتہ نہیں وہ رائٹ ٹائم کب آئے گا. میری دعا ہے کہ پاکستان میں اگر وزارت عظمیٰ سے بھی کوئی بڑا عہدہ ہے، وہ بھی پاکستان مسلم لیگ کے رہنماؤں کو، پاکستان مسلم لیگ کو بطور جماعت مل جائے اور میاں نواز شریف صاحب پاکستان چلے جائیں. کیونکہ میرے جیسے اوورسیز پاکستانیوں کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب ہر اتوار والے دن وہاں 5-6 ہزار لوگ ہائیڈ پارک کے ایریا میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں سے وہ نعرے لگاتے، تقریریں کرتے، پھر میاں نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر اکٹھے ہوتے ہیں. وہ لندن کا سب سے مہنگا علاقہ ہے اور وہاں رہنے والے لوگ بھی انتہائی بااثر اور انتہائی مہنگے لوگ ہیں. وہ سوچتے تو ہوں گے کہ یہ ہمارا کون نیبر آ گیا ہے، ہمارے نیبر میں یہ کون لوگ آ گئے ہیں پاکستان سے. اور جب انہیں بتایا جاتا ہوگا کہ یہ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہے اور 3 دفعہ پرائم منسٹر اسے قوم نے بنایا، اتنی بڑی شخصیت ہے، اور اس وقت ان کے بھائی بھی پاکستان میں پرائم منسٹر ہیں. لیکن یہ لوگ جو باہر احتجاج کرنے والے آتے ہیں، یہی ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان واپس جائیں، یہاں لندن سے چلے جائیں، لیکن وہ جا نہیں رہے. اور بات یہ کھلتی ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے. محفوظ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ وہاں مسٹر ایکس ہے، مسٹر وائی ہے. مسٹر ایکس اور وائی اتنے پاورفل ہیں کہ عمران خان صاحب ویسے تو گلی گلی یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ مجھے یوں نکالا، اور اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا. ایک بندے کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اقتدار سے نکالے جانے کے بعد کہ مجھے کیوں نکالا، دوسرے کو بات سمجھ آ گئی ہے اور وہ لوگوں کو گلی گلی بتا رہا ہے کہ مجھے یوں نکالا. لیکن اس میں بھی اتنی ہمت اور جرت اس میں بھی نہیں. شاید وہ انتہائی پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. شاید آگے ابھی بھی انہیں امید ہے کہ شاید ان کے سر پہ کوئی دست شفقت رکھ دے. اس لیے وہ لاہور کے اور پنجاب کے جو ISI کے ہیڈ ہیں ان کو مسٹر ایکس سے، اور ان کے جو ڈپٹی ہیں جنہیں ملتان میں الیکشن کے لیے بھیجا گیا ہے انہیں مسٹر وائی کے نام سے پکارتے ہیں. ہماری سیاسی لیڈرشپ اور ان کے یہ سیاسی ورکرز اور ہم عام آدمی جب تک ان چیزوں، ان خطرات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کریں گے، جب تک ہم ان سے ڈرتے رہیں گے، اس وقت تک یہ کسی نہ کسی بہانے سے کبھی ایک کے سر پہ ٹوپی رکھیں گے، کبھی دوسری کے سر پہ ٹوپی رکھیں گے، اور ہم انہی ٹوپیوں سے خوش ہوتے رہیں گے. اس طرح ہمارے بدلاؤ نہیں آنا. اس طرح ہم IMF اور دوسرے عالمی اداروں اور عالمی سازشوں کے چنگل سے نہیں آزاد ہو سکیں گے. اس کے لیے مجھے، آپ کو، ہم میں سے ایک پاکستانی کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اور یہ وقت کہ مشکل دور سے گزر رہا ہے نہیں، ہم فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکے ہیں. اس موڑ پہ بھی اگر ہم نے اپنا احتساب نہ کیا، اپنے گریبان میں نہ جھانکا، اور ہم اسی طرح روایتی انداز میں ایک دوسرے سے دست و گریبان رہے، ایک دوسرے پر تان و تشدید کرتے رہے، اسی طرح کے فکرے بازی اور اس طرح کی جملے بازی کرتے رہے، تو شاید یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو اور ہم اسی طرح پیچھے سے پیچھے جاتے جائیں. اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، خوشحالی دیکھنی ہے اور اپنے ملک کو پھلتا پھولتا دیکھنا ہے، تو ہمیں آج اس فیصلہ کن موڑ پہ بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ورنہ مجھے یوں نکالا اور مجھے کیوں نکالا کی تکرار جاری رہے گی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. آئندہ ہفتے ایک اور معزز مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.